बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की अखबार और मैं एहसन रज़ा। नाज़रीन, मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि मैं सुबह के वक्त आपको कोई खुशखबरी दूं, कोई अच्छी बात बताऊं ताकि पूरा दिन अच्छा गुजर जाए, लेकिन हमेशा की तरह मुझे कोई ना कोई ऐसी ही खबर आपको देनी पड़ती है जो कि आवाम के लिए आफत का बायस बनती है। यानी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो चुकी हैं, आप भी जानते हैं पेट्रोल महंगा हो चुका है और महंगाई और रिलीफ के दावे हमेशा की तरह हवा हो चुके हैं। बार बार ये कहा जा रहा है बस 3 महीने के अंदर और अप्रैल तक मामलात संभल जाएंगे, लेकिन यही बाज़गश्त हम पिछले 3-4 सालों से सुनते आ रहे हैं और वो ना 3 महीने आ रहे हैं, वो ना 4 महीने आ रहे हैं, बल्कि 4 साल हो चुके हैं। नाज़रीन, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस नायाब हो गई और गैस की तो हालत ये है कि वफाकी वज़रा भी इसके ऊपर आमने सामने आगे। कहने को ये बात है कि ये तासुर दिया गया कि वफाकी वज़रा को भी अवाम की बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ़ है, ये तासुर पाया जाता है सारी तरफ, ये कहा भी जा रहा है। लेकिन अब हकीकत क्या है इसका तो इल्म खुदा ही जानता है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बयानात भी सामने हैं। वो कहते हैं जी कि ताकतवर मक्कार सियासतदानों और माफिया ने कानून से बालातर होकर रहने के आदी होने के बायस इदारों को भी करप्ट कर दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे जो शहरी हैं उन्हें अपने मामलात में हाथ खींचना चाहिए और दूसरों के मामलात में सखी होना चाहिए। जब अपने ही हाथ में पैसे नहीं होंगे तो सखावत कहाँ से आएगी और कैसे ज़िंदगी के मामलात चलेंगे। तो ये तमाम सारी बातें हैं। और करप्ट सियासतदानों ने जितना पैसा लूटा है वो वापस लाएगा कौन, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ का बयानिया था वो सारे के सारे पैसे वापस लाए जाएंगे। तो कब आएंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि शेख रशीद साहब का बयान भी काबिल गौर है। वो कहते हैं, बार बार वो कहते हुए इन दिनों नजर आ रहे हैं कि 4 शरीफ जो हैं वो माइनस हो चुके हैं। लेकिन कल उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ साहब जी हैं डरावना ख्वाब नहीं बल्कि हमारे लिए सुहाना ख्वाब है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि जी मैं इनके लिए बड़ा डरावना ख्वाब हूं। तो उसको उन्होंने काउंटर करते हुए कहा कि जी सुहाना ख्वाब है, हमारी मजबूरियां खत्म हो चुकी हैं, अब किसी के साथ हमने कोई नरमी नहीं बरतनी। तो वो कौन सी मजबूरियां थी जिनका वो जिक्र नहीं कर रहे, वो उन मजबूरियां भी बता दें कि कौन सी ऐसी मजबूरियां आ गई कि जिसके हवाले से उन्हें नरमी बरतना पड़ी। और फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल साहब भी बार बार ये कहते हुए नजर आए कि डील नहीं, ढील नहीं, और डील और ढील नहीं है तो फिर डील मांगी किससे जा रही है, डील हो किससे रही है, ये बातें क्यों की जा रही हैं। क्योंकि शहबाज गिल साहब तो कहते हैं कि जी बर्गर डील की बातें वो करते हैं, इस तरह के मजाकिया खेज जुमले भी वो जोड़ते हैं इन तमाम चीज़ों के साथ, लेकिन ये नहीं बताते कि ये डील मांगी किससे जाती है और डील होती कहां से है। क्योंकि जहां जोड़ी जाती है वहां से तो वाज़े पैगाम आ चुका है कि किसी किस्म की कोई डील नहीं, तो फिर उस पैगाम के बाद ये डील की बातें क्यों हो रही हैं। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। अपोजिशन ने मुआशी कत्ल करार दे दिया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को। तो अपोजिशन जो एहतजाज की बातें कर रही है और धरनों की बातें कर रही है, लॉन्ग मार्च की बातें कर रही है, ये कितना इफेक्टिव हो पाएगा और अपोजिशन कितना मुत्तहिद हो पाती है कि नहीं हो पाती। क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी में राब्ते बढ़ने लगे हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च अलहदा हैं। तो ये अलहदा लॉन्ग मार्च किसके लिए कितना नुकसानदेह होंगे, हुकूमत के लिए या अपोजिशन के लिए, सूरत हाल क्या बनती है। और साने मरी के बारे से भी थोड़ी सी बात करेंगे कि इंतजामिया की गफलत जो है हमेशा की तरह वो सामने आ गई है। अब देखना यह है कि इसी सोई हुई इंतजामिया को क्या कोई सजा मिलेगी या कोई इसके लिए अथॉरिटीज कायम की जाएंगी। क्योंकि हमेशा ये कहा जाता रहा इंतजामिया तो बड़ा इफेक्टिव रही, इंतजामिया तो बड़ा काम करती रही जब साने मरी हुआ, लेकिन जब भी रिपोर्ट मुरतब होती है तो इंतजामिया ही नजर आती है हमें सामने कि वो सोई रहती है। तो इस सूरत हाल में भी ये जितने भी खून जो लोग जहां बहक हुए, इनका खून किसके जिम्मे जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो जनाब सैयद तसद्दुक़ गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। तसद्दुक़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो पेट्रोल महंगा हो गया और अवाम जो है वो रिलीफ के जो बातें थीं, दावे थे, वादे थे, उनको ही मुंतज़िर है कि कब वफ़ा होंगे और रिलीफ के इंतज़ार में ही है कब मिलेगा। तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है पेट्रोल और आने वाले दिनों में तो ये भी कहा जाता है कि अभी तो
147 آنے والے دنوں میں 50 کو بھی کراس کرے گا. جی احسن بھائی، مضحکہ کا خیز بات یہ ہے کہ آپ رات کو نا اگر گاڑی میں پیٹرول نہ ڈلوا سکیں اور اگلے دن آپ کو لگے کہ یار یہ تو 4-5 روپے اور مہنگا ہو گیا، تو مطلب یہ صورتحال ہے ہماری. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ہفتوں کے اندر کہیں کوئی پریڈکشن آ جاتی تھی شاید یہ چیز ایسے ہو، لیکن اب راتوں رات اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، اور کئی دفعہ کہنے کے باوجود، احتجاج کے باوجود، بہت ساری آوازیں اٹھنے کے باوجود یہ سلسلہ تھمنے کو نہیں آ رہا. مجھے یاد ہے کہ جب پیٹرول سستا ہوا تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ، تو فواد چودھری صاحب کہتے تھے کہ اس کا اثر آنے تک ہماری اکانومی میں اور عوام کو ریلیف دینے تک تقریباً 1 مہینہ لگ سکتا ہے. تو 1 مہینہ تو نہیں چلیں، وہ 4 روپے سستا ہو گیا تھا، حالانکہ وہ اچھا خاصا میں خیال گرا تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. لیکن اب دیکھا جائے تو وہ ریلیف جو 1 مہینے تک آنا چاہیے تھا، اب 1 مہینہ 1.25 مہینہ ہو ہی گیا تقریباً اس بات کو، ریلیف آنے کے بجائے آپ ہائیسٹ لیول پہ پہنچ گئے. تو جو آپ بات کریں نا اعتماد، عوام کے اندر کوئی اعتماد نہیں بچا کہ وہ کس کی بات پہ یقین کریں، کس کی بات پہ نہ کریں. ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نا کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے سب نے، اور شاید اس کنفیوژن میں ان سب کا فائدہ ہے جو اس نظام کو چلاتے ہیں. پیٹرول وہ چیز ہے، بار بار کہنا پڑتا ہے، حالانکہ تاثر وہ دیتے ہیں کہ ہم بھی کنفیوز ہیں. ہاں جی، وہ کنفیوز ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوں گے، کیونکہ دیکھیں نا بعض اوقات نا آپ کے ہاتھ میں کنٹرولز ہوتے ہیں، آپ کی اپنی گیم ہوتی ہے، آپ ترتیب دیتے ہیں کہ کس چیز کو کس طرح سے آپ لے کے چلیں گے تو کیا ہوگا. بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ ہماری گیم ہی نہیں ہے، ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. اگر ایک حکومت جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، اور حکومت بڑی پاورفل ہوتی ہے، مطلب ان کو اپنی بہت ساری چیزوں میں اپنی طاقت کا احساس ہوتا ہے، اور اکثر نہیں ہوتا، لیکن بہت طاقت حکومت کے اندر ہوتی ہے. اگر وہ اپنے دعوے اور وعدوں کے باوجود ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، جیسے مہنگائی ہے، پیٹرول کی پرائسز ہیں، گیس کی فراہمی ہے، LNG کے کانٹریکٹس ہیں، اگر وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہاتھ کی گیم ہے ہی نہیں. ان کو شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں کس طرح سے ہم نے لے کے چلنی ہیں. اور الٹیمیٹلی بڑا آسان ہے، یا تو ہو نا حکومت کہ جی ہماری غلطی ہے، ہماری نالائکی ہے، ہم بوجھ اٹھائیں گے. وہ سارا بوجھ اٹھا کے عوام پہ ڈال دیتے ہیں، اور عوام نے کب تک اس بوجھ کو سہنا ہے. یعنی ایک ٹائم خدا نخواستہ وہ آئے گا کہ وہ کہیں گے جی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ لوز کرنے کو نہیں ہے، تو چلیں ہم پھر سڑکوں پہ نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے حقوق ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں. صورتحال میں عوام آپ کو کتنا بے بس نظر آتی ہے؟ عوام تو ٹوٹلی بے بس ہے نا، کیا کریں گے؟ مطلب اب یا تو پیدل چلنا شروع کر دیں یا اپنے کاروبار بند کر دیں، کیا کریں؟ ان کے پاس تو کوئی وسائل نہیں ہے. حکومت کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، یہی وہ کرتے ہیں، اور حکومت ہے کہ اس کو اپنا ہی نہیں پتہ کہ انہوں نے کرنا کیا. تو کہیں نہ کہیں سچویشن ایسی ہے کہ میرا خیال ہے مایوس ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن مایوس کر دیا ہے ان حالات نے سارے لوگوں کو. اللہ کی رحمت سے تو ہم مایوس نہیں ہیں، لیکن اب اس نہج پہ ہم پہنچتے جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ ہماری حالات میں بہتری کب آئے گی. ساتھ ساتھ حکومت جو ہے وہ اپنی بلند و بانگ دعوے ہوتے ہیں نا، ان میں بھی مصروف ہے. پتہ نہیں اتنا کانفیڈنس کیسے آتا ہے کسی اہل اختیار کے پاس. اپریل تک معاملات سیٹ ہو جائیں گے. ہاں جی، وہ کہتے تو یہ دیکھیں نا، آپ کانفیڈنس دوبارہ سے 3-4 دن سے آپ کو نا دوبارہ کانفیڈنس نظر آنا شروع ہو گیا. نہیں، اس کانفیڈنس پہ تو بات کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی پہ آنے والے 3 مہینوں میں، جس طرح وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں 3 مہینے عام ہیں، سب نے اس کو اہمیت کے اعتبار سے کہیں اور جوڑا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے عام ہے، ہم مہنگائی کو قابو کر لیں گے. پھر اس کے بعد وفاقی وزراء بھی کہتے ہوئے نظر آئی. کل شیخ صاحب نے بھی کہا جی اپریل تک تو معاملات بڑے سیٹ ہو جائیں گے اور مہنگائی خاتمہ ہو جائے گا اور چیزیں معاملات کی طرف آنا شروع، روٹین کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی. تو کیا ایسا ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ اچھا، مجھے لگتا ہے بعض اوقات احسن بھائی کہ بات جو ہوتی ہے نا وہ سب کے منہ سے نکل جاتی ہے، اور اس کے بعد نا اس کی جسٹیفیکیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب وہ 3 مہینے اہم ہیں، پولیٹیکلی اہم ہیں، کسی اور حوالے سے اہم ہیں، لیکن لوگوں نے کہا کہ 3 مہینے بڑے اہم ہیں، شیخ صاحب نے بھی کہا، سب نے کہا. اب وہ جب تفصیل پوچھی گئی، جیسے آپ ابھی شہباز گل صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہ کیا کس تناظر میں بات کریں، وہی جب وہ تناظر پیش کرنا پڑتا ہے تو پھر انہیں بہانے تلاشنے پڑتے ہیں. مہنگائی کے حوالے سے عام ہے. مہنگائی اگر کم کرنی ہوتی نا گورنمنٹ نے تو یہ پیٹرول پرائسز کم ہوئی تھیں، شاید اس کا ریلیف تھوڑا دے دیتے عوام کو، نہیں کر پائے نا.
تو یہ باتیں کرنا ابھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیٹرول کی پرائس پہ $86 کے قریب ہے، تو وہ وہی پرائس ہے جو عام طور پہ رہتی ہے، اس کے اوپر نیچے ہی چلتی رہتی ہے. تو اگر آپ وہاں ریلیف نہیں دے سکے تو اپریل مئی میں کون سی کوئی آپ کو، یا تو آپ کنٹرول کرتے ہوں انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائسز کو، پھر تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم کر لیں گے، یا آپ کے پاس کوئی اتنے پیسے پڑے ہوں کہ آپ کہیں نہیں ہم سبسڈی دے دیں گے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہی بلند و بانگ دعوے ہیں. اور الٹیمیٹلی اپریل بھی آ جائے گا، لیکن مہنگائی کے حوالے سے میرا نہیں خیال کوئی خوشخبری ہمیں ملے گی. اچھا یہ فرمائیے گا، دوسری طرف گیس بھی نایاب ہے اور ہمارے وفاقی وزراء بھی ہمیں نظر آئے کہ بڑے آمنے سامنے ہوئے. پرویز خٹک صاحب نے کہا آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، اور ہمارے یہاں تو گیس ہی نہیں آتی. اور پھر اس کے بعد سعید غنی صاحب نے بھی کہا، دیکھیں ان کے وفاقی وزراء بھی یہی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ بھی کہا گیا کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جی ہمیں عوام کا بڑا درد ہے. گیس بھی نایاب ہے، پیٹرولیم مصنوعات بھی مہنگی ہو چکی ہیں، تو ہمارے جو انڈسٹری ہے وہ کیسے چلے گی؟ اچھا یہ بڑا پینفل پوائنٹ ہے. دیکھیں نا، مہنگائی کم ہو یہ تو ایک علیحدہ کویسچن مارک ہے، لیکن اس ساری اکنامک سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی اکانومی کا چلنا ضروری ہے، آپ کی انڈسٹری کا چلنا ضروری ہے. کیونکہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے، معاشی صورتحال کو بہتر کرنا ہے. تو جب تک آپ کی انڈسٹری نہیں بہتر ہوگی تو کس طرح معاملات ایسے چلیں ہی گے؟ بالکل ایسے ہی، یعنی آپ کی انکم نہیں بڑھے گی، اکنامک کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی، آپ ایکسپورٹس نہیں کریں گے، کوئی بیلنس ایسا نہیں آئے گا تو کیسے ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ آپ کر بھی نہیں سکتے اس سچویشن میں. اتنی مہنگے پیٹرول پہ، گیس کے نایاب ہونے پہ، بجلی کی قیمتیں آپ نے بڑھا دی. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مطلب اکنامک پالیسی ہماری ہے کیا؟ ہم تو ڈے ٹو ڈے چل رہے ہیں کہ یار خرچے کیسے پورے کرنے ہیں. اب یہاں پہ خرچہ نکالنا، اچھا عوام سے کہاں سے پیسے نکالنے، کس جگہ پہ آپ نے ٹیکس زیادہ لگانا ہے. تو الٹیمیٹلی جو شوکت ترین صاحب نے منی بجٹ سے پہلے کہا تھا کہ ہم عوام پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. شوکت صاحب یہ ٹیکس عوام پہ نہیں ہے تو کس پہ؟ 148 کا جب پیٹرول کریں گے تو کیا وہ عوام کو انڈائریکٹلی پے نہیں کرنا پڑے گا؟ کیا وہ جو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی مہنگی ہونے سے ہر اشیاء ضرورت بڑھ نہیں جائے گی؟ کیا اس کا امپیکٹ کرایوں پہ نہیں آئے گا؟ عام عوام ہی ہے نا سب. تو کس چیز مطلب کہ دعویٰ کرنے کی کوئی وجہ ہو، کوئی آپ کے پاس بیس تھی کوئی، اگر نہیں ہے تو یہی کچھ ہوتا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ انڈسٹری کو اپنے ریوائیو نہیں کر سکتے، آپ بنگلہ دیش سے، انڈیا سے کمپٹیشن نہیں کر سکتے، تو آپ بھول جائیں کہ آپ اکنامک ریوائیول کی بات کریں گے. کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. آپ ہر طرف سے نا اس وقت وہ کہتے ہیں ایک دو قسم کی پالیسیز ہوتی ہیں نا. ایک گروتھ کی پالیسی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ آپ نا اپنا بجٹ کم کرتے ہیں، اپنے خرچے کم کرنے لگتے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں تو بات بنتی ہے. مجھے لگتا ہے یہ، اور عام طور پہ اکانومسٹ نہ ہونا اور ایک فائنینشیل ایکسپرٹ ہونا، وہ عام طور پہ ان کو سمجھ یہی آتی ہے کہ خرچے کاٹ دیں. آپ کسی بھی سی ایف او کو نا جب اختیار دے دیتے ہیں عام طور پہ، تو اس کو تو گروتھ کا نہیں پتا، وہ صرف خرچے کاٹنے پہ لگا رہتا ہے. لیکن رضا باقر صاحب کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کے اخراجات زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، انہی کے ہی اپوائنٹ کردہ ہیں، انہی کی نمائندہ ہیں، وہ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں. لیکن یہاں پر ایف بی آر کے ذریعے سے اور ٹیکسز کے ذریعے سے اور سیلز ٹیکسز کے ذریعے سے اس فکسل ڈیفیسٹ کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن امید ہے جی، جس طرح کہتے ہیں جی کہ اپریل خوش آئند ہو، تو ہم بھی ان سے انتظار میں ہیں. کتنے اپریل گزر گئے، یہ والا بھی اپریل دیکھا جائے گا آنے والے دنوں میں کون سا دور ہے. صرف ایک بات کہہ دوں کہ رضا باقر صاحب بھی الٹیمیٹلی ہیں فائنینشیل ایکسپرٹ. تو آپ لیڈرشپ کبھی بھی فائنینسز کو صرف نہیں دیکھتی، وہ اپنی گروتھ پلان کو دیکھتی ہے، ایک بڑی ایکٹیویٹی کو دیکھتی ہے، ملک کو ایک طرف لے کے جانے کی طرف دیکھتی ہے، اور فائنینشیل ایڈوائزر اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں الٹا چل رہا ہے. الٹا جب چلتا ہے تو حالات خراب ہوتے ہیں، اور وہ ہو رہے ہیں. صحیح. اچھا سیاست کا تھوڑا رخ کرتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین بریک پر جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو ذرا سیاسی محاذ کے بارے میں گفتگو کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. ناظرین بات ہو رہی تھی پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہو چکی ہیں اور عوام ریلیف کے انتظار میں ہے. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد وہ اپریل آ جائے جس کی بات کی جا رہی ہے کہ ریلیف ملے گا. تصدق گیلانی صاحب، سیاسی محاذ کی بات کرتے ہیں تو وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ کی طرح جو سابقہ سیاستدان انہیں طاقتور، مکار اور کرپٹ کہا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ان لوگوں نے اداروں کو بھی کرپٹ کر دیا ہے، یہ اتنے عادی ہیں قانون سے بالا تر رہنے کے. ساتھ ہی انہوں نے کہا
جی کہ انہوں نے ملک سے پیسہ بھی لوٹا، لے گئے، غربت پھیلا دی، اور ایک اور بیان بھی ساتھ انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے شہریوں کو اپنے معاملات میں ہاتھ کھینچنا چاہیے، دوسروں کے معاملات میں سخی ہونا چاہیے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو لوٹا ہوا پیسہ واپس لانے کا بیان تھا وہ کیا آپ کو پائے تکمیل تک پہنچتا ہوا نظر آتا ہے؟ اور یہ شہری جو ہیں اب اتنے بے بس ہو چکے ہیں، جیسے ہم بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ بہت ہی بے بس ہو چکے ہیں، تو وہ اپنے معاملے میں پیسے ٹھیک سے چلا نہیں پا رہے تو دوسروں کے معاملے میں کیسے سخاوت کریں گے؟ بالکل ایسی مطلب موٹیویشنل اسپیکر ہے نا خان صاحب. اچھا، تو ویسی باتیں ضرور کرتے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر آپ بھی ہیں؟ وہ بھی بالکل، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے کراؤڈ کو نا موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں. آپ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں؟ جی ہاں، میں مطلب بات وہ ہونی چاہیے عام طور پہ جس کا واقعی اچھا، آپ پریکٹیکلی اس کو ایکسرسائز بھی کریں. بات ابھی آپ نے جو کہ پیسے باہر جو لوٹ کے گئے، اور خان صاحب، اور یہ خان صاحب ہی نہیں، بہت ساری حکومتیں ایسی میں نے دیکھی ہیں جو ہمیشہ بیٹھ کے نا ایوان اقتدار میں وہ گلے شکوے کرتے رہتے ہیں. اچھا، کہ جی فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، ملک نہیں چل رہا، بیڑا غرق ہو گیا. اچھا، مجھے پھر سوال کوشچن مارک یہ آتا ہے کہ اچھا پھر حکومت میں کون ہے اور یہ کس نے آ کے یہ ساری چیزیں ان پہ، اگر آپ کو پتہ ہے کہ کسی نے چوری کی، آپ کو پتہ ہے کسی نے کتنا پیسہ لوٹا ہے، تو ان کو لائیں کٹہرے میں، ان سے پیسے منگوائیں واپس. آپ کا اختیار ہے نا. نہیں، وہ تو بقول ان کے کہ پتہ ہے کہ کنہوں نے کیا، انہوں نے کیسز بھی چلائے، اور پچھلے پروگرام میں ہم یہ بھی بات کر چکے ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں اب ہم مکمل تیاری کے ساتھ. ہاں جی، وہ تیاری میرے خیال 4 سال تو ہو گئے ہیں، اب تیاری نہیں ہو پائی اس میں. تو خان صاحب مجھے یاد ہے ان کی تقریریں یہ کہتی تھیں کہ میرے پاس 200 لوگ ہیں، اور ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو 3 سال سے، کچھ لوگوں کو 1 سال سے میں نے آئیڈینٹیفائی کر کے رکھا ہوا ہے، اور جیسی حکومت آئے گی آپ دیکھیں گے کہ جناب کس طرح سے وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں اور ملک کو بہتری کی طرف لے کے سارا پیسہ واپس بھی آئے. اور مراد سعید صاحب اکثر یاد آتے ہیں جب پیسے کی بات آتی ہے کہ وہ اتنے بلین ڈالر اس کے منہ پہ ماریں گے اور اتنے بلین ڈالر اس کے منہ پہ ماریں گے وغیرہ وغیرہ. تو میرا خیال ہے ملک کے ساتھ نا مذاق بہت بڑھ گیا ہے. ہم لوگوں نے جیسے ہم بیٹھ کے نا ٹھٹھے لگاتے ہیں اپنے گھروں میں یا محلوں میں، ایک قوم کا ایک مزاج ہے، وہی ٹھٹھے ہم نے گورنمنٹ میں اپنی اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کے لگانے. تو اس سے نقصان شاید کسی اور ملک کا، انڈیا کا نہیں ہوگا، کسی دشمن کا نہیں ہوگا، اس سے نقصان ہمارا ہو رہا ہے. اگر حکومت ہے تو ایک بڑا سیریس نوٹ پہ گورنمنٹ کے اندر آئے ہیں، اور ان کو وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان معاملات کو پہلے دن سے دیکھنا چاہیے تھا. جہاں ان کو ہیلپ چاہیے ہوتی وہ ہیلپ لیتے، تمام اداروں کو اکٹھا کرتے اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچاتے یا نہ پہنچاتے، کم از کم ایک ریکوری ضرور کرتے. لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو ابھی اس کے بعد جب خان صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ اپنا ہاتھ کھینچ لیں اپنے معاملات میں، شہری یعنی آپ لوگ، مطلب حکومت نے تو کچھ نہیں کرنا، تو شہریوں آپ یہ کریں، آپ اور ہم. ہاں، تو آپ یہ کریں کہ آپ اپنے معاملات میں تھوڑا سا ہاتھ کھینچ لیں، اور جب دوسروں کو دینے کی باری آئی تو ہاتھ کھلا کر لیں. تو میرے خیال خان صاحب کو نا چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، تو خان صاحب کو پہلے حکومت کے خرچے میں ہاتھ کھینچنا چاہیے. یعنی اپنا اس کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کیا؟ اس کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ اپنی دال روٹی ایک دن کی جو 2 ٹائم کھاتے تھے، جو 3 ٹائم کھاتے تھے وہ 2 کریں، جو 2 ٹائم کھاتے تھے وہ 1 کریں، اور ٹیکس بر وقت دیں. بالکل یہ بھی ہے. اور ساتھ آپ دیکھیں نا ہمارے جتنے ادارے ہیں ماشاءاللہ، جتنے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی صرف گاڑیوں کے فیول آپ دیکھ لیں. تو کیا خان صاحب نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم نا جتنے ادارے ہیں ان کے فیول چارجز ڈپینڈنگ آن دیئر نیڈ ہم ان کو کم کر رہے ہیں، جس سے اتنا خرچہ بچے گا. ہم اتنے بڑے بڑے ہمارے آفیسز ہیں جن میں بجلیاں جل رہی ہیں، جس میں بے شمار لوگ بیٹھے ہیں، کام تو الحمدللہ کوئی نہیں ہو رہا، تو ان کو ہم کسی طرح شرنک کر کے گورنمنٹ کے اخراجات کم کرتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات کم کریں، کوئی بات نہیں، مہمان آتے رہتے ہیں، لیکن آپ جو اتنا بڑا گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے، اتنی منسٹریز ہیں آپ کی، پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ رہتے ہی نہیں، وہ تو اپنے گھر میں رہتے ہیں. وہ ڈیلی آتے جاتے ہیں، نہیں وہاں سے ہیلی کاپٹر سے ٹریول کرتے ہیں، دور ہے نا، بہت دور ہے، تو وہ ہیلی کاپٹر سے آتے جاتے ہیں، سنا ہے میں نے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ چلے چھوڑیں وہ چھوٹے خرچے، بڑے خرچے یہ ہیں کہ گورنمنٹ آفیسز ہیں، گورنمنٹ کے جو اتنا بڑا نظام ہے، سرکاری گھر ہیں، ان کے گاڑیوں، سرکاری گاڑیاں ہیں، ان کے پیٹرول ہیں، ان کی مینٹیننس ہے. یقین کریں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ویکینڈ پہ نا سرکاری گاڑیاں آپ کو روڈوں پہ بچوں کو بٹھا کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں. تو یہ خان صاحب اگر یہ کر لیتے، یعنی اپنے گھر میں ہاتھ ذرا کھینچتے حکومت کی طرف سے، اور شاید
جو عوام ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں, ان پہ سخاوت کا کوئی اثر ہوتا اور وہ چیز ان کو ریلیف کے طور پہ ملتی. تو پہلے تو وہی موٹیویشنل اسپیکر کی بات کر رہا ہوں کہ پہلے تو آپ اپنے گھر سے شروع کرتے, ایک اچھا میسج دیتے کہ دیکھیں میں نے یہ کر دیا ہے, اب آپ یہ کریں کہ آپ بھی اس پہ عمل کریں. یہ میسج جب حکومت آئی تھی اقتدار میں تو تب سے شروع ہو چکے تھے. بھینسیں بیچی گئیں, گاڑیاں بیچی گئیں, گرلیں اتاری گئیں, جو ہمارے بڑے بڑے ایوان تھے وہ نمائش کے لیے کھولے گئے, بعد میں ان کے نلکے بھی چوری ہو گئے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہو چکی ہیں. اب آپ کس طریقے سے بالکل ہو چکی ہیں. اور دیکھیں اب اتنا اس وقت میں وہی کہتا ہوں نا کہ ہم نے ٹھٹھا لگایا ہوا ہے, مذاق بنایا ہوا ہے اس ملک کو بھی, اس حکومت کو بھی. اب عوام کے ساتھ تو خیر جو ہم کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. گاڑیاں بکیں تو کیا اس کے بعد نئی گاڑیاں نہیں خریدیں؟ اچھا بھینسیں بھی. تھوڑا سا بندہ سوچتا ہے کہ آپ کس لیول پہ بیٹھ کے کیا باتیں کرتے ہیں, اور پھر کیا اس کے بعد دودھ آنا بند ہو گیا اداروں میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں یا باقی جگہوں پہ. تو بڑی تکلیف, یعنی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ اس لیول پہ بیٹھ کے بھی آپ کا ویژن, انفارچونیٹلی آپ سب کا جو گورنمنٹ کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں ان کا یہ ویژن. اچھا یہ فرمائیے گا, ویژن کی کمی نظر آ رہی ہے, انحطاط ہے. یہ فرمائیے گا کہ وفاقی وزراء بھی آج کل بہت کانفیڈنس کے ساتھ بیانات دے رہے ہیں. شیخ صاحب کہتے ہیں جی کہ چاروں شریف مائنس ہیں, مائنس نظر آتے ہیں, اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری مجبوریاں تھیں وہ ختم ہو گئیں. خیر انہوں نے ان مجبوریوں کا ذکر تو نہیں کیا کہ کن کے سامنے وہ مجبور تھے, کس طرح مجبور تھے, کون سی مجبوریاں تھیں, کہاں پہ مجبوریاں تھیں, کیسے مجبوریاں تھیں. انہوں نے کہا بس ہماری مجبوریاں تھیں. تو مائنس نظر آتے ہیں, اور وہ مجبوریاں کبھی مائنس ہو جاتے ہیں کبھی پلس ہو جاتے ہیں, بس ہفتوں کے بعد نا ادھر ادھر معاملات چلتے ہیں. اچھا یہ کانفیڈنس نا 3-4 دن سے بڑا ہے گورنمنٹ کا, اور اس میں خاص طور پہ یہ جو بل پاس ہوا ہے, منی بجٹ پاس ہوا ہے, اس میں جو ان کو لگا کہ نہیں ابھی بھی معاملات ٹھیک ہیں ہمارے بہت ساری جگہوں پہ. اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی منظوری دی گئی, یہ کوئی 2008 سے آن دا ٹیبل تھی, وہ کہیں نہ کہیں ڈیلے ہوتی گئی. تو میرا خیال یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ سمجھی جاتی ہے خان صاحب کی حکومت کی کہ انہوں نے اس کو کر دیا. شاید اس وجہ سے یا اس کے علاوہ بھی کچھ معاملات نا بہتر ہونا شروع ہو گئے. گورنمنٹ کے وزراء میں بڑا کانفیڈنس نظر آ رہا ہے. انہوں نے کہا جی اب ہمیں وہ جو شہباز گل صاحب کہتے ہیں نا, اب ہمارے فواد چودھری صاحب نے بھی کہا, شہباز گل صاحب نے بھی کہا ڈیل بھی نہیں ہے, ڈھیل بھی نہیں ہے. یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ ڈیل کس کے ساتھ ہے, کس سے مانگی گئی, کیوں؟ کیونکہ جہاں میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ جہاں سے منسوب کیا جاتا تھا, عوامی تاثر بھی دینے کی کوشش کی جاتی تھی, وہاں سے تو واضح اور کلیئر جواب آ گیا. ٹھیک ہے کہ ایسے ہمارے ساتھ جوڑنے کی بھی کوشش نہ کی جائے, اور نہ ہی ایسا کچھ ہے. تو پھر یہ بیانات کیوں؟ اچھا یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک طرف ایک معتبر ادارے نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ایسی باتیں نہ کریں, ایسا کچھ نہیں, اور ساتھ ساتھ چلیں اپوزیشن کسی حد تک یہ بات کہتی ہوئی نظر آئے تو لگتا بھی ہے کہ وہ اپنے ووٹ بینک کو ذرا موٹیویٹ کر رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کے اپنے ادارے کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو خیال شہباز گل صاحب کو بھی باقیوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا, ہم وہ تو خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے تھے, شاید مجھے بھی یہ ذہن میں آیا تو ان کا نام آ گیا, وہ لڑائی ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں میں بڑے بھرا بلا کے لانا. تو پرابلم یہی ہے کہ کہیں نہ یہ دھمکی کسی نہ کسی کو دی جاتی ہے کہ جی ایسی بات نہیں ہے, ہم لوگ اکٹھے ہیں اور شرارت نہیں کرنی ہے آپ نے. تو یہ 3-4 دن سے مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا 2-1 دن ہو گئے کہ کافی بہتر حالات گورنمنٹ کے نظر آ رہے ہیں. اب یہ کب تک رہتے ہیں اور دوبارہ سے کب وہی معاملات دوبارہ سر اٹھاتے ہیں, یعنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں مائنس ہو گئے, اب بعد میں شاید پھر پلس ہونا شروع ہو جائیں, پھر مائنس ہونا شروع ہو جائیں, تو یہ چلتا رہے گا, پلس مائنس چلتا رہے گا. بریک لے رہے ہیں ناظرین, بریک لے رہے ہیں, واپس آئیں گے تو ذرا وفاقی وزراء کی بات ہو گئی ہے, اپوزیشن کا بھی رخ کریں گے. اپوزیشن کیا کر رہی ہے اور کیا حکمت عملی ان کی نظر آتی ہے حکومت سے لڑنے کے لیے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. ناظرین بات ہو رہی تھی وفاقی وزراء کے بیانات کی, تو ذرا اپوزیشن کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے, ان کی حکمت عملی کیا ہے. اتحاد جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں دوریاں بھی ختم ہو رہی ہیں. زرداری صاحب نے مولانا کو فون بھی کر لیا, گلے شکوے بھی ہو گئے. آنے والے دنوں میں ہوتا کیا؟ تصدق گیلانی صاحب, اپوزیشن متحد ہوتا نظر آتی ہے, اور لگتا ہے کہ اس مرتبہ
حکومت کو ٹف ٹائم دے گی؟ نہیں، مجھے بالکل نظر نہیں آتی. وہ آپ کو وہی میں ہفتوں کے حساب سے نا صورتحال بدلتی نظر آتی ہے. مولانا صاحب نے پی ڈی ایم کی طرف سے 23 مارچ کا اعلان کیا، بلاول صاحب نے 27 فیبرری کا کر دیا. تو علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے ٹولوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے اپنے شاید سیاسی مقاصد لے کے چلتے ہیں. اس وقت کبھی وہ اکٹھے، اب جیسے زرداری صاحب نے شاید فضل الرحمان صاحب کو فون بھی کیا ہے، کوئی گلے شکوے بھی ہوئے ہیں ان کے آپس میں، تو تھوڑے عرصے کے لیے جمع ہوتے ہیں. پھر کہیں ایسا موقع آتا ہے جیسے منی بجٹ تھا یا اس سے پہلے کچھ معاملات تھے، تو پھر اچانک نہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ مختلف ہو جاتا ہے. تو اشارے کنائے میرا خیال ان کے پہ سارے چلتے ہیں، تو اشارے نہیں آتے تو وہ متحد نہیں ہوتے. تو پھر یہ بات پھر کسی حد تک درست ہوئی کہ یہ سہولت کاری کا فریضہ انجام دے رہی ہے پوری کی پوری اپوزیشن. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اپوزیشن بھی ایک نقطے پہ مطمئن نہیں ہے یا ایک جگہ پہ کھڑی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے ان ہاؤس چینج لائیں، نون لیگ کہتی ہے کہ جی اس کی ضرورت نہیں ہے، الیکشنز کرائیں. ٹھیک ہے، اگر لاتے بھی ہیں تو شارٹ ٹرم لیں. اب ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں نا، اب ان ہاؤس تبدیلی کے یہ کہا جا رہا ہے جی سگنلز بھی آ چکے ہیں، گرین سگنلز لندن سے پاکستان پہنچ گئے، اور مریم نواز صاحبہ کا بھی یو ٹرن آپ دیکھ لیں، شہباز شریف صاحب کا بھی دیکھ لیں، سب لوگوں کا جس پہ تو دراڑیں پڑی تھیں بات وہیں جا کے رک رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ نا کہ وہ کہتے ہیں شارٹ ٹرم ہو، یعنی آئے گورنمنٹ آئے، ان ہاؤس چینج آئے اور الیکشن جلدی ہو جائے. اچھا، نون لیگ والے تو ابھی تک ان کا شاید سانس یہی ہے. لیکن پھر بھی ایک چیز پہ سارے شاید متفق نظر آتے ہیں کہ خان صاحب کو اب اس سے ڈس انگیج کیا جائے. اب وہ کب اور کس حد تک مجھے نہیں لگتا، کہ مجھے لگتا ہے یہ ویسے ہماری ٹریڈیشن تو یہ ہے کہ 4 سال پرائم منسٹر پورا کرتا ہے، 5واں سال وہ نہیں لگاتا میکسیمم. ٹھیک ہے، اگر تاریخ کے دھارے کو دیکھا جائے تو شاید یہاں بھی ایسی ہی کوئی سچویشن ہو، یا پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی ایسی چینج لانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی کہ یہ ٹریڈیشن چلتی رہے، یا اپوزیشن کسی حد تک آگے آ کے اور اتحادیوں کو ساتھ ملا کے شاید آخری سال گزارنا چاہے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی. تو اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن یہ وہی کنفیوژنس ہیں جو کہ اپوزیشن کو تتر بتر رکھتی ہیں اور کسی ایک نقطے پہ وہ متفق نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا، اور یہ ساری تاریخیں جو ہیں نا 27 ہو گئی یا سمبولک سی ہیں. تحریک انصاف کی تو آپ بات کریں ان ہاؤس چینج کے حوالے سے، تو وہ ہمیشہ شاہ محمود قریشی صاحب سے سوال کیا جاتا ہے اور ہمیشہ کی طرح انہی سے ہی پوچھا جاتا ہے کہ آئندہ آپ وزیر اعظم ہوں گے، تو وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا دیتے ہیں. لیکن یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اپوزیشن اتحاد ہے کیا ان ہاؤس تبدیلی بھی لا پائے گا؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے جتنے بھی بل آتے ہیں، منی بجٹ ہو، اس سے پہلے بھی جتنے بھی بل پاس کرائے گئے جن کو یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہم پہ بلڈوز کیے گئے، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ پارلیمانی روایات کے خلاف ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے. لیکن جس دن وہ بلڈوز ہونا ہوتا ہے اسی دن اپوزیشن کے رہنما جو ہیں کچھ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، کچھ ذاتی مصروفیات میں مصروفیات کچھ کی ہو جاتی ہیں، کچھ کہاں ہوتے ہیں کچھ کہاں ہوتے ہیں، اور دوسری جانب کہا جاتا ہے جی ان کو بڑا فورس کر کے بلایا گیا، وہ تو کہتے نظر آئے جی کہ ہم نے نہیں کرنا تھا لیکن ہمیں معاملات ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی وہی بات ہے نا، یہ ہم سب کو تماشا دکھانا ہوتا ہے انہوں نے. اچھا، ہمیں وہ کوئی نہ کوئی اپنی فیس سیونگ کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی اہم موقع آتا ہے تو کہیں سے 12 لوگ نہیں آتے، کبھی 8 نہیں آتے، کبھی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، کبھی آپ ہی کے لوگ کسی اور کو ووٹ دے دیتے ہیں. تو اپوزیشن کا خود بھی کنٹرول اس طرح نہیں ہے، یا شاید ہو سکتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی اور باقیوں کے بیچ میں جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جب موقع آتا ہے تو ووٹ اس طرح پڑ جاتا ہے. تو یہ ہوتا رہے گا اور سب کو پتہ ہی ہوتا رہے گا. اچھا، یہ ہوتا رہے گا، سب کو پتہ ہوتا رہے گا، اور عوام اسی طرح ان کی طرف دیکھتے رہیں گے. لیکن آنے والے وقتوں میں پھر تھوڑی سی چیزیں اور واضح ہو جائیں گی کہ کیوں ہے اتنا کانفیڈنس، اور اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے، واقعی سہولت کار ہے، یہ کیا ہوتا ہے. تھوڑی سی بات کرتے ہیں جی سانحہ مری کے حوالے سے بھی. بہت بڑا سانحہ تھا، حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا جی کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب واقعہ پہلی دفعہ ہوا، لیکن ہم یہ کہتے رہے کہ یہاں پہ انتظامیہ سوئی رہی اور وہاں پہ یہ سٹانس رہا نہیں، انتظامیہ نے بڑا اچھا کام کیا. ابھی جب رپورٹ سامنے آئی تو سب سے زیادہ جو بوجھ پڑا وہ انتظامیہ پہ ہی پڑا. جس طرح راستے نہیں کھولے گئے، محکمہ موسمیات کی دی ہوئی جو انسٹرکشنز تھی ان پہ عمل نہیں کیا گیا، ادارے اس طرح متحرک نہیں ہوئے. کوئی حساب کتاب ہوگا یا نہیں؟ حساب کتاب تو خیر اس ملک میں کس کا ہوا ہے؟ آج تک اتنے بڑے بڑے سانحے گزر گئے، کون سا حساب کتاب ہوا ہے؟ ہوگا یہی کہ وہ رپورٹ آئی ہے
کہ جی یہ مسٹیکس تھیں. ابھی انہوں نے ایک ایس او پی بنا دیا کہ 8,000 سے زیادہ گاڑیاں نہیں جائیں گی شہر کے اندر, کچھ ہوٹل سیل کر دیے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا؟ وہی ہوٹل سیل کرنے سے علاوہ کیا ایکشن ہوگا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا سزا نہیں ملتی. باقی ملکوں میں یہ ہے کہ اگر ایک جرم کسی نے کیا ہے, چاہے وہ کسی کا بھی بیٹا ہے, کسی کا بھی باپ ہے, بڑے پاورفل بھی ہے, اس سے قانون کے مطابق سزا ملے گی. ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں طاقتور کو پتہ ہے اس کو سزا نہیں ملے گی. ہمارے ہاں جو لوگ ایک مافیا بنا لیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کو سزا نہیں ملے گی. اس وجہ سے کوئی بھی خوف نہیں کھاتا. عام آدمی شاید خوف کھاتا ہے. تو جہاں یہ نظام ہوتا ہے وہاں پہ انفارچونیٹلی بہتری کی گنجائش. نظام کی بہتری بہت ضروری ہے, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بیان سے ہم نے بات کی تھی کہ کرپٹ ہو چکے ہیں ادارے, اور سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی تصفیہ کرنا چاہیے اور ان سے بھی باز پرس ہونی چاہیے اور سزا کے عمل کو مضبوط کرنا چاہیے. بہت بڑا سانحہ تھا. امید کرتے ہیں کہ حالات بہتر سے بہترین کی طرف جائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.